बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 72 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अब्बास ज़ैदी। नाज़रीन, करबला हज़ारा पूरे मुल्क में पूरी आवाम, हमारे तमाम कायदीन से लेके 8 करोड़ पाकिस्तान की आवाम और अमूमन पूरी 24 करोड़ तकरीबन आवाम इस वक्त हज़ारा बरादरी के साथ है। नहीं है साथ तो फ़कत हमारे जनाब सुल्तान इमरान खान साहब, वो साथ नहीं है। बल्कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, मेरा जी चाहता है मैं वो उनसे खिताब करके कहूँ कि जनाब सुल्तान इमरान खान साहब, आवाम समझ रही है कि वो 11 लाशें एक ज़िंदा लाश की मुंतज़िर हैं। आवाम ये समझ रही है कि वो 11 मुर्दा अफराद एक मुर्दा ज़मीर के मुंतज़िर हैं। और आपने आज जो बयान दिया है, खुदा की कसम हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। आपको ज़ेब नहीं देता, आपका मनसब नहीं है ये बयान देना कि कोई वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं कर सकता और फिर आप पहले दफन करें, मैं फिर आऊँगा। और ये किसी मुल्क में नहीं होता। हुजूर, न्यूजीलैंड में तो अवाम ने बहुत ब्लैकमेल किया अपनी वज़ीर आज़म को। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया अवाम ने। कुछ अखलाकियात भी होती हैं। क्या बात यहाँ तक इतनी अखलाकी पस्ती तक आ चुकी है कि बजाय अखलाकन और जिम्मेदारी समझते हुए आप वहाँ जाएँ, आप उल्टा कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो जनाजे रखे हुए खवातीन जिनके एक एक घर से 5-5 अफराद के जनाजे उठे हैं, जिनके घरों में जनाजे उठाने के लिए मर्द बाकी नहीं रहे, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। सुल्तान इमरान खान साहिब, आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? हुजूर, आप ज़िल्ले इलाही हैं, आप आलम पना हैं, आपको कौन ब्लैकमेल कर सकता है? आप तो अपनी अकड़ में उस नहज पे फायज हैं। हुजूर जनाब सुल्तान इमरान खान साहिब, आप तो भक्कर में आपके वो नजीबुल्लाह साहिब, आपके जो फर्स्ट कज़न थे, वो फौत हुए थे तो आप तब नहीं गए थे। अब्दुल कादिर क्रिकेटर, जब वो फौत हुए थे आप तब भी नहीं गए थे। हत्ता के नईमुल हक साहिब, आपके मोहसिन, आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा, जब वो उनकी वफात हुई थी तो आप तब भी नहीं गए थे। ये आपका मिजाज है तो माजरत के साथ भाड़ में जाए। ऐसा मिजाज, आपका मनसब आपके मिजाज का मुतहम्मिल नहीं है। हुजूर, आपके मनसब के कुछ तकाजे हैं और आप अपना मिजाज दिखा रहे हैं। ये किस जिद में आए हुए हैं आप तो जी। एक और बात, हुक्मरान को, वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी, वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे ज़रा ये बताइए कि वे आप ही थे ना जिन्होंने मलेशिया के प्रोग्राम में जाने से इनकार किया था? मलेशिया के प्रोग्राम में आप ही नहीं गए थे। किन के कहने पे नहीं गए थे? किन्होंने ब्लैकमेल किया था आपको? वो तो भला हो तुर्की के उर्दगान का, रजब तैयब का भला हो, जिसने बता दिया कि आपके ब्लैकमेलर्स कौन हैं, आपको ब्लैकमेल करने वाले कौन लोग हैं। आप इतने बड़े और इतने मुस्लिम ममालिक के और जो टॉप के मुस्लिम कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ आकर भी, उनसे बात कर कर भी आप उस मलेशिया की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। तब आपको किसने ब्लैकमेल किया था? नाम ले उसका, जो इंडिया और इसराइल और अमेरिका के तलवे चाटता है। आप उससे ब्लैकमेल हुए थे। कहीं आज भी तो उससे ब्लैकमेल नहीं हो रहे? और सुना है कुछ कलअदम तंजीमें आपके बयान की बड़ी तायद कर रही हैं। तो खुदारा होश के ना खुलने, आपकी मुंतज़िर है वहाँ अवाम। बल्कि अवाम से ये कहूँगा कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है। अब्बास ताबिश ने गालिबन बहुत खूबसूरत मिसरे कहे हैं आप जैसे सुल्तान इमरान खान के मुतालिक, कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि हुक्मरान को ऊंचा सुनाई देता है। आपको ऊंचा सुनाई देता है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद हैं। मैं बिला तमहीद प्रोग्राम के जो मरकज़ी हमारे मेहमान हैं उनकी तरफ आता हूँ। आज की हमारी इस ट्रांसमिशन में खुसूसी वक्त इनायत किया धरने में इस वक्त मौजूद हैं जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल, और हज़ारा बरादरी के नुमाइंदे और तर्जुमान जनाब हुसैन जन्नत साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज़कियाकार हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अमीन शहीदी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी। जब तक अमीन शहीदी साहब किबला से राबिता होता है तब तक मैं हुसैन जन्नत साहब से सवाल करता हूँ। हुसैन जन्नत साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप चूँकि आज भी
ہزارہ کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے، تو ہمیں اپڈیٹ کیجئے اور بتائیے کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور معاملات کہاں تک طے پائے ہیں۔ عمران خان کوئٹہ آؤ، شہداء کے لواحقین کو گلے لگاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں 72 نیوز کا، اور جناب اینکر پرسن سید عباس زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ریسپیکٹفل علامہ امین شہیدی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس وقت بیٹے ہوئے عوام دھرنے پہ ایک ہی نعرے لگا رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کوئٹہ آؤ۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل رات کا اگر آپ موسم کا جانکاری لے تو -9 تک ہمارا ڈگری تھا۔ اتنے شدت سردی میں یہاں میں بیٹھے ہوئے مظلوم عوام صدا لگا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئٹہ آؤ۔ اس میں برائی کیا ہے؟ آخر اس میں غلط کیا ہے؟ اگر آپ کو دعوت کوئٹہ دے رہا ہے، کون سے آپ کو کیا بلیک میل کر رہا ہے؟ آج آپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر 4,000 بیٹے ہوئے کوئٹہ میں آپ کے اپنے پاکستانی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو دنیا کے 5واں پاورفل پرائم منسٹر سمجھ رہے ہو؟ پاکستان کا آپ پرائم منسٹر ہو، اتنے آسانی میں آپ بلیک میل ہو رہے ہو؟ ہم آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں آ کے تسلی دے، آج آپ آ کے ہمارے درد دل سن لیں، ہم آپ سے اپنا درد دل بیان کریں۔ اس سے پہلے آپ کا بہت سارے آیا تھا، ہم نے کس کو بلیک میل کیا تھا؟ کیوں آپ کا وزیر ہمارے یہاں آئے، ان کو ہم نے بلیک میل کیا تھا؟ یا آپ کا اس سے پہلے جنرل قمر باجوہ صاحب آئے تھے، ہم نے انہیں بلیک میل کیا تھا کیا؟ نہیں، انہوں نے آ کے ہمیں تسلیہ دیا تھا کہ اس کے بعد آپ پر یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ دہشت آپ پر نہیں ہوگا۔ ہزارہ لوگوں کا یہی ڈیمانڈ ہے۔ آج ہمارا میٹنگ تھا شہداء کے اراکین کے ساتھ، لواحقین کے ساتھ، ہمارا جو میٹنگ تھا ان کا یہی کہنا ہے کہ مج میں صرف یہ 10 لوگ نہیں تھا جو ذبح ہوا ہے، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اور غریب کار ہے جو وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ اب ان سب کو یہ ڈر ہے کہ کل ہمیں ذبح نہ کیا جائے، کل ہمیں یہ حال نہ دیکھنے کو پڑے۔ تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دے، آپ آ کے ہمارے درد دل سن لیں، آپ یہ بیان کر رہے ہو کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے حسین کہ جنت صاحب تو آپ یہ وزیر اعظم کا سیٹ چھوڑ دینا۔ حسین جنت صاحب، آپ اہم نہیں ہیں، شہداء اہم نہیں ہیں۔ ارطغرل غازی جو کریکٹر ہے وہ پاکستان آیا تھا، ہم وہاں میٹنگ میں مصروف تھے، ہم ان مظلوموں کے ساتھ تو نہیں چل سکتے، ہماری میٹنگ تھی وہ زیادہ اہم تھی۔ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میری اہم ہے، اس لیے میں ارطغرل غازی کے ساتھ، اس کریکٹر کے ساتھ ملنے میں مصروف ہوں، میں آپ کی طرف نہیں آ سکتا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، جبکہ ایک غیر ملکی شخص کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے پاس بہت سارا وقت ہے۔ مجھے تو نہایت افسوس ہو رہا ہے اس بات میں کہ پاکستان کے 136 جگہوں پہ دھرنا جاری ہے، کراچی کے خاص 29 جگہوں پہ دھرنا جاری ہے، پورا پاکستان جام ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب اپنا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بزنس کا اس نے 2 ٹویٹ کیا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، تمہارا سارا پاکستان آج رو رہا ہے کہ بابا آ کے ہمارے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہاں پہ کیا سچویشن ہے، کم سے کم آپ یہاں کا درد دل تو سن لیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، آپ جو ایک خارجی کو آپ آج اپنی وزٹ کیا، ان کو آج آپ نے ٹائم دیا، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اپنے پاکستان کو آپ ٹائم ہی نہیں دے سکتے۔ اس طرح کا وزیر اعظم ہمیں بالکل نامنظور ہے۔ آپ کم سے کم اپنے یہاں پہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں آپ انہیں تو پابند کیجئے کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہوا ہے وہاں اس علاقے مچ پہ آپ کم سے کم انویسٹیگیٹ تو کرو، وہاں پہ آپ چھاپے تو لگاؤ، وہاں پہ آپ معلومات تو کرو کہ یہ کون لوگ تھا۔ وہاں کا جو ایف سی ہے، وہاں کا جو علاقہ کمشنر ہے، وہاں کا جو صوبائی وزیر ہے، آپ ان سے کم معلومات تو کرو اپنا۔ بالکل سیکیورٹی ادارے ایسے خاموش بیٹھے ہیں جہاں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اعلان کے اچھا وزیر حسین جنت صاحب، آج
کون کون سے ذمہ داران آپ کے پاس وہاں دھرنے میں آئے ہیں، حکومتی چاہے صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں؟ ہمارے یہاں دھرنے پہ بہت سارے مہمان آئے جو بھی ہمارے دھرنے کو جوائن کرتے ہیں. حکومتی جو وفد ہے یا حکومتی شخصیات ہیں جو حکومتی سیاستدان ہمارے ہیں، ان میں سے کون کون سیاست چمکانے آیا ہے؟ حکومتی ہمارا آج یہاں کوئی نہیں آئے تھے، صرف خالق ہزارہ صاحب ہمیں ایک میٹنگ پہ بلایا گیا تھا، ہم ان کے وہاں گئے تھے کہ خالق ہزارہ صاحب یہ خود ہمارے یہاں ایم پی اے ہیں، ہزارہ برادری سے اس کا تعلق ہے اور مشیر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر کیل ہے. جناب یہی فرماتے تھے کہ آپ شہداء کے لواحقین کو راضی کرنا اور یہ شہداء کو آپ نے دفن کرنا ہے، پھر عمران خان صاحب کو میں یہاں آپ کے پاس بلا دوں گا. تو نہایت افسوس کی بات یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ خالق ہزارہ صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ کم سے کم یہ تقاضا کرو، آپ حکومت میں ہیں، آپ خود ایم پی اے ہیں، آپ صوبائی وزیر ہیں، آپ تقاضا کرو کہ عمران خان صاحب یہاں آ جائے، ہمارے درد دل سن لیں. تو بات کہاں پہ آ کے ٹھہرتا ہے کہ دھرنے کو جو رن کر رہا ہے اعلان کے ہے عوامی دھرنا، یہاں سے ایم ڈبلیو ایم ہے اور ایم ڈبلیو ایم ایچ ڈی پی کا اپوزیشن ہے. خالق ہزارہ صاحب ہمارا ایچ ڈی پی کا چیئرمین ہے. تو دونوں آپس میں اپنے جو یہاں پہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کا یہ آپس میں وہ ڈرامہ بازی اپنا کر رہا ہے. شہداء کے لواحقین ان کا جو درد دل یہی ہے کہ بھائی ہمارا تو 10 بندے ذبح کیا گیا ہے، باقی اقوام جو وہاں پہ مزدوری کر رہا ہے، جو اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، ماہوں کو عزت سے پال رہا ہے، ان کا روزی روٹی کما رہا ہے، کم سے کم وہ تو سیف ہو جائے نا. ہمارا سیکیورٹی ادارے ہمیں تو کم سے کم مطمئن کرے کہ اس کے بعد اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. کم سے کم ہمیں یہ گارنٹی تو دے، کم سے کم کوشش تو کرے، کم سے کم وہاں پہ جاوے تو ہمارے کم سے کم دہشت گردوں کے پیچھے تو نکلے. 2000 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک دہشت گرد پکڑا ہے، 2000 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک دہشت گرد کو پھانسی دیا ہے. بے شک کہ آپ نے کئی بار آپ نے یہ اخبار میں ہمیں سننے کو آیا ہے، نیوز میں سننے کو آیا ہے کہ فلاں دہشت گرد پکڑا گیا ہے، فلاں دہشت گرد پکڑا گیا ہے. آپ نے پکڑا ہے تو سزائے اعمال میں بھی پہنچا دو نا. کل کو دوبارہ وہ چھوٹتا ہے، پرسوں کو دوبارہ وہ چھوٹتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے تھے بہت سارے ایسے نام نہاد دہشت گرد تھے جو میڈیا پہ آ کے اعلان کر کے، وہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ میں نے حادثات کیا ہے، فلاں بندوں کو میں نے مارا ہے، اسی بندے کو آپ نے چھوڑا ہے. یہ آپ کا صوبائی حکومت. تو خالق ہزارہ صاحب سے اس سے بھی ہم لوگ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں دھرنے میں، شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ دھرنے پہ، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ بھی شہداء کے لواحقین آپ بھی ہیں. آپ تو اسی وقت سب سے پہلے ہمیں یہ نعرہ تو خالق ہزارہ صاحب نے سکھایا تھا، صوبائی حکومت مرد آباد. جب ایم ڈبلیو ایم کا حکومت ہوا کرتا تھا، جب یہ صوبائی وزیر تھے ہمارا آغا رضا، جو آپ دھرنا رن کر رہے ہیں، خالق ہزارہ ہر جگہ میں یہی دھرنا تھا اور یہی آواز خالق ہزارہ کا تھا، صوبائی حکومت مرد آباد، چیف آف آرمی کوئٹہ آؤ. لیکن آج نہایت افسوس کی بات ہے، بے شک کہ آپ جو کر رہے ہو اپنے لحاظ سے، اپنی ترتیب سے، اپنی اس ایچ ڈی پی کے مطابق آپ بالکل صحیح کر رہے ہو، اپنے آئین کے مطابق. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آپ بھی ہزارہ لوگوں کا ہے، آپ بھی ہمارے بڑے ہیں، آپ بھی عمران خان کے بلانے میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرے، ہمارے ساتھ ہم حواس ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب ہمارے درد دل سن لیں. ہم تو اس میں بھی افسوس کرتے ہیں. آج آغا رضا عباس صاحب جو آپ کے وہاں کے رہنما ہیں ایم ڈبلیو ایم کے، ان کا بیان سن رہا تھا کہ وہ پروگرام میں کہہ رہے تھے حامد میر صاحب سے کہ ہمارے ہاں تو بلوچستان حکومت کا جو وفد آیا ہے اور جو وہاں کے نمائندگان آئے ہیں، ہم نے تو انہیں بھی بڑی عزت دی ہے، جبکہ ہمارے جتنے شکوے ہیں، شکایات ہیں یا گلہ ہے، وہ ہمارا وفاقی حکومت سے نہیں ہے، صوبائی حکومت کی نیگلیجنسی ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی وفاقی عہدے جو ہیں اس سے دستبرداری کے لیے احتجاج نہیں کیا. آپ کا جو بھی احتجاج ہے اپنی علاقائی ذمہ داران سے ہے. ہاں، اوورآل چونکہ وہ پی ایم ہے، وہ ذمہ دار ہیں، آپ اس لیے ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو آج آغا رضا عباس صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں عمران خان صاحب، ہم آپ کی پوری عزت کریں گے، جس طرح ہم نے جس صوبائی حکومت سے ہمیں شکوہ ہے ہم نے اس کی پوری عزت کی، ہم آپ کی بھی پوری رسپیکٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کو پتہ نہیں کیا خطرہ ہے. آپ انہیں کیا پتھر ماریں گے، انہیں انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے؟ خان صاحب کو ایشو کیا ہے؟ عباس عزیز صاحب، اس سے پہلے بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ جو چیز وہ مہنگی کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں انہیں ماری جائیں، جس طرح کا وہ سلوک کر رہے ہیں. اور ایک غیر ملکی شخص ارطغرل کے ساتھ وہاں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں آج 1 ہفتہ ہونے کو ہے کہ آپ لوگ دھرنے میں 5 اپنے. اچھا، یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو اچانک سے ذہن میں آیا. یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کچھ 5 یا 7 افراد افغانی ہیں.
اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو وہاں موجود ہیں. جناب کہتے ہیں لیٹل انفارمیشن از ڈینجرس وائرس. جس ہوں کے پاس کم معلومات ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک وائرس ہوتا ہے. صحیح. بلوچستان میں ایسے بہت سارے آباد ہے جس کے پاس بے شک کے شناختی کارڈ نہ ہو، لیکن اس کے پاس یہ جو سارے بندے جس کو ذبح کیا گیا ہے کم سے کم اس کے پاس 15 سالوں کا صرف لیبر کارڈ ان کے پاس ہے. لیبر کارڈ یعنی ان کے ساتھ پاکستانی ہے. ہیں، پاکستانی گنے جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں افغان جو نسل در نسل رہ رہے ہیں اور ان کے سارے معاملات افغانستان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی گنے جاتے ہیں. کوئی بھی اس میں افغانی نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے جو ریلیز کر رہے ہیں. یہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہاں پہ رہنے والے سارے ہمارے یہاں جو ہے نا سارے پاکستانی ہیں. بہت سارے ایسے بلوچ برادری ہمارے یہاں ہیں جو وہ شناختی کارڈ بنانا چاہتے ہی نہیں ہے. اب ہم انہیں غیر پاکستانی کہیں. بہت سارے ایسے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں جس کو ہم مہاجر کہتے ہیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بہت سارے ہمارے یہاں جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، کیا ہم وہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہاں پہ ان کے بہت سارے کے پاس شناختی کارڈ بھی موجود ہے جناب. اور دوسرا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس جو بھی اس میں ذبح ہوا ہے 15 سال کے اس کے پاس لیبر کارڈ پڑے ہوئے. لیبر کارڈ بھی حکومت پاکستان نے ان کو دیا ہے. کم سے کم 15 سال ان کا بہت سارے ایسا ہے کہ وہاں پہ 15 سال ایک ہی کام میں انہوں نے کام کیا ہے. آپ کا خود کا صحیح. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب، جو بھی اس کنٹری میں 10 سال سے زیادہ زندگی کی ہے انہوں نے یہ آ کے ثبوت دے، ہم انہیں شناختی کارڈ ریلیز کریں گے. اب اتنے میں اگر کسی کے پاس ان میں سے شاید ایک دو ہو جن کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں اس کا صحیح. فیملی نہیں ہے؟ صحیح. اچھا اسد بھائی، اگر امین شہری صاحب لائن پہ موجود ہیں تو وہ ضرور جوائن کریں. میں منتظر ہوں کہ اگر ان سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو میں دوبارہ انہیں پروگرام میں شرکت کی دعوت دوں گا اور چاہوں گا کہ ان سے بات بھی کی جائے. حسین جنت صاحب، آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں. آج کاشف عباسی صاحب نے پوچھا تھا وفاقی وزیر علی زیدی صاحب سے کہ خان صاحب کیوں نہیں جا رہے اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. چونکہ علی زیدی صاحب وہاں بڑے قریب سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور سارے معاملات دیکھ کے آئے ہیں، یعنی شاہدین میں سے ہیں. انہوں نے ایک بات ضرور کہی ہے آج پروگرام میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہزارہ برادری کی تقریباً جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں، ان کے مطالبات ہیں، ان کے لفظ تھے کہ الفاظ یہ تھے کہ ان کی ڈیمانڈز بیسکس ہیں. جو بیسک ڈیمانڈز ہیں نا وہی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سوائے ایک دو کے، اور اس میں کچھ ایف سی کا جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی جو اعلامیہ آپ جانتے ہیں جو اعلان کیا تھا جو مطالبات کا، تو اس میں یہ شامل تھا کہ جو ان کا ایف سی کا ذمہ دار ہے ونگ کمانڈر ایف سی، اسے اور ڈی پی او بولان اور ڈی سی بولان، ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر انہیں برطرف کیا جائے، معطل کیا جائے اور پھر شامل تفتیش کیا جائے. یعنی ڈی پی او، ڈی سی اور ونگ کمانڈر ایف سی، ان تمام افراد کو پہلے برطرف کیا جائے ان کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، اور اس کے بعد انہیں شامل تفتیش کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ اور وہاں کے جو یہ تینوں عہدیداران ہیں کیا یہ واقعی معطل ہوں گے اور شامل تفتیش ہوں گے؟ آج وزیر اعلیٰ صاحب جام کمال کا بھی بیان آیا تھا کہ میں ڈی سی، سی سی پی او اور ونگ کمانڈر بولان کا میں ٹرانسفر کروں گا. یہ تو رائے حل نہیں ہے کہ آپ جناب اسے ٹرانسفر کریں یا آپ جناب اسے جو ہے نا آپ تو یہ کرو کہ وہاں پہ جتنے دہشت گرد چھپے ہوئے آپ ان پہ انویسٹیگیٹ کرو نا. میں یہاں روکوں گا. ایک جملہ کہنا چاہوں گا حسین جنت صاحب. یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک مزاج ہے نا کہ اگر کسی پہ کوئی جرم جو ہے وہ پڑ ہے، کسی کی غفلت شو ہو رہی ہے، اس کی نیگلیجنسی پتہ چل چکی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کلبھوشن کو کیا کیا، جب وہ بلوچستان سے پکڑا گیا تو ٹرانسفر کر دیا. اب آپ کے جو وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈی پی او، ڈی سی او اور ونگ کمانڈر ایف سی کو ٹرانسفر کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا منتقل کرنا تمام مجرموں کو یہ شروع سے ہے. اور آپ ایک اور بات بھی دیکھیں کہ جتنے بھی کرپٹ اور نیب میں مطلوب افراد تھے، جب جو ہی وہ منتقل ہوئے پی ٹی آئی میں
تو ساتھ ہی انہیں صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مل گیا. تو پی ٹی آئی منتقل کر کے جو ان کا حکم تبدیل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی حیثیت تبدیل کر دیتی ہے. تو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے اس وعدے کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اس ٹرانسفر کرنے کو, جیسا کہ انہوں نے کلبھوشن کو کیا اور جیسے کرپٹ افراد, نیب کو مطلوب افراد انہوں نے پی ٹی آئی میں ٹرانسفر کر کے تو انہیں عہدے دے دیے, ماں سوائے چند ایک کے کسی پہ اور انہوں نے کسی کا کھاتا کھولا ہی نہیں ہے تاکہ مزید ہمارے افراد جو ہیں وہ کم نہ ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر کرنے پہ ہزارہ برادری جو ہے وہ راضی ہو جائے گی؟ زیدی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسفر کرنے سے دہشت گردی نہیں رکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ آپریشن کرنا شروع کریں, بجائے کہ آپ ان کو ٹرانسفر کریں. آپ ان سے تحقیقات کریں کہ آپ کے موجودگی میں آپ کے اگر آپ ایکٹیو تھے, اگر آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہو, جو ذمہ داران ہیں اگر وہ اپنے گھر میں یا مطلب کئی ڈیٹ میں کئی چکر میں نکلے ہوئے, تو آپ یہ انویسٹیگیٹ کرو کہ جب ان 10 مزدوروں کو ذبح کر رہے تھے تو ایف سی ونگ کمانڈر آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے. ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں, اس سے کچھ دن پہلے خود جناب بولان گئے تھے ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب. جب وزیر اعلیٰ صاحب بولان جاتے ہی یہ وزٹ کرتا ہے پرغیب اور مچ دونوں ٹچ ہے, بالکل آمنے سامنے ہے. جب آپ وہاں کا وزٹ کرتا ہے اور آپ ہی کا بیان آیا تھا کہ بلوچستان کو ہیلو ہیلو آواز آ رہا ہے میرا؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جب وزیر اعلیٰ جام کمال خان صاحب جو ہے بولان وزٹ کرتا ہے تو یہ خود اپنے ٹویٹ میں یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ بولان کا ہم نے ایسا سیکیورٹی ادارہ میں نے پابند کیے ہیں کہ وہاں پہ ایک نیشنل پارک بنا رہا ہے جو پرغیب کے نام سے ہے, وہاں ایک فیملی پارک انہوں نے بنایا ہے, کچھ دن پہلے انہوں نے افتتاح کیا ہے, اور وہاں کا ایف سی ونگ کمانڈر بھی انہوں نے چوائس کر کے رکھا تھا کہ یہ وہاں پہ کہ ایف سی ونگ کمانڈر. دوسرا آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ کبھی بلوچستان وزٹ کریں گے نا, چاہے کے پی کے سے آپ وزٹ کریں گے, چاہے آپ سندھ سے آپ وزٹ کریں گے یا پنجاب سائڈ سے وزٹ کریں گے, آپ کو ہر 10 کلومیٹر میں ایک ایف سی چیک پوسٹ ملے گا اور وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا. صحیح, وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا, تب آپ جا کے بلوچستان میں گھس سکیں گے. اور بلوچستان کا میں آپ کو خاص طور پر بولان کا یہ آپ کو بتا دو, بولان میں تو ہمارے اتنا سخت سیکیورٹی ہے, اور ایک ہی راستہ ہے, کل بھی میں نے بتایا ایک ہی راستہ ہے, آپ مجھ میں گھستے ہو, ایک ہی پول ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, نکلتے بھی وہیں سے ہو, جاتے انٹر بھی وہیں سے ہوتے ہو. اگر ہمارا ایف سی ونگ کمانڈر چاہے تو 5 منٹ پہ انویسٹیگیٹ کر سکیں گے, 5 منٹ میں اسے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیوں نہیں چاہ رہے؟ حسین جنت صاحب, یہاں سوشل میڈیا پہ بہت سے سوالات چل رہے ہیں, یقیناً ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ وہاں کے رہائشی ہیں, وہاں کے کلچر کو جانتے ہیں, وہاں کے مزاج کو جانتے ہیں, ہزارہ برادری کے, پشتون برادری کے اور بلوچ برادری کے مزاج کو جانتے ہیں, اور اوورال جو ماحول بلوچستان کا بنا ہوا ہے, جس طرح اس سے ناجائز بیٹا بنایا ہوا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی سانحہ ہوا ہے یہ کریمہ بلوچ اور اسامہ ستی کے قتل کو ہائی لائٹ ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے اور عوام کی توجہ وہاں منتقل کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, یقیناً ان میں کوئی صداقت نہیں ہوگی, لیکن آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل غلط ہے, کوئی صداقت نہیں ہے اس میں. ہمارا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج دھرنے میں اور کل بھی آئے تھے, وہاں سے ان کی جو یہ ایک ہے, یہ مچ ایک ایسی ایریا ہے, یہ قبائلی ایریا ہے, یہاں پہ قبائلی لوگ رہتے ہیں, وہاں کا سردار لوگ یہاں پہ دھرنے پہ آیا تھا, وہاں انہوں نے خود بھی دھرنا لیا ہے, وہاں سے اٹھ کے یہاں آیا تھا درد دل کرنے کے لیے. وہاں کا خان بھی آیا تھا یہاں پہ افسوس کرنے کو کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارے یہ علاقے پہ ایسا کام ہوا ہے, اس پہ میں بھی افسوس کر رہا ہوں. انہوں نے اعلان کے شہداء کو کچھ یہ بھی بتایا تھا کہ میں ان کے ساتھ مالی ہیلپ بھی کروں گا. ایسا کوئی نہیں ہے, یہ جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے بالکل غلط آ رہا ہے. صحیح. اچھا مریم صفدر صاحبہ اور بلاول زرداری جو ہیں یہ بھی آئے ہوئے تھے, تو مجھے بتائیے آپ کی کیا مدد کر کے گئے ہیں؟ کیا 2 جملے بول کے غائب ہونے والی بات کی ہے؟ سیاسی طور پہ انہیں بہترین پچ ملی تھی, وہ وہاں چوکے بھی لگا سکتے تھے, چھکے بھی لگا سکتے تھے, اور ان کے لگے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے وہ وہاں کے یہاں کے شہداء کی
امداد کیا کر کے گئے ہیں؟ آخر اتنا ملک کا لوٹا ہوا پیسہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہے، اربوں خربوں ڈالر ہے ان کے پاس، تو یہ 11 جو لوگوں کے پاس اتنی دور سے یہ اسپیشل طیاروں پہ آئے ہیں، تو کیا امداد کیا ان لوگوں نے؟ زیدی صاحب بڑا خوبصورت آپ نے چیڑ کیا. اگر ہم پرائم منسٹر پاکستان کو بلیک میل کر سکتے ہیں تو کیوں نہ زرداری ہمارے دھرنے پہ، بلاول زرداری ہمارے یہاں آیا، مریم نواز ہمارے یہاں آیا، ہم نے انہیں بہت عزت دیا، بڑے پیار سے انہیں اسپیکر دیا، اس سے ہم بہت پیار سے ملے. حالانکہ یہ بھی بتاتا چلو کہ زرداری کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے، اسی دور میں بالکل 7 ایسا ہی بڑے ہے۔ حادثات ہمارے ہوئے. پھر بھی اس کے باوجود ہم اتنے مہمان نواز ہیں، ہم اتنے رحم دل ہیں کہ اس کے باوجود بھی انہیں ہم گلے لگائے، ہم نے ان کو مہمان نوازی کیا. مصطفیٰ تیموری ہمارا یہاں بڑے ہیں، ان کے گھر ہم نے انہیں چائے پلایا، ان کا بڑا خدمت کیا. ہم اپنے پرائم منسٹر کو بھی یہی کہیں گے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کے یہاں دھرنے پہ کیا، اصل میں یہ ہے حکومت کا اپوزیشن. یہ لوگ آئے تھے کہ یہاں پہ کچھ اپنا، اس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور بولے، لیکن دھرنے والے ہم انہیں اجازت نہیں دیے. ہم نے صرف انہیں یہی بتایا کہ آپ صرف آئے ہیں درد دل کرنے، وہی کرنا. اس اسٹیج سے آپ کوئی سیاسی، کوئی ناجائز آپ نے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. ہم نے انہیں پابند کیا اور صرف 5 منٹ کا انہیں اسٹیج دیا. باقی ہم نے اسے ایسا کوئی مطلب نہ انہوں نے کچھ امداد کا کیا، صرف ایک گلے لگایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اتنے میں ہمارا جو زخم تھا اس پہ مرہم لگ گیا. ہمیں بہت خوشی ملی کہ بہت دور سے یہ لوگ آئے، ہمیں کسی امداد کی ضرورت ہی نہیں. اعلان کے ہزاروں لوگوں نے بہت پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ نہ ہمیں پانی چاہیے، نہ ہمیں بجلی چاہیے، نہ ہمیں سڑکیں چاہیے، نہ کچھ، ہم یہ سب کروا دیں گے. ہمیں صرف تحفظ چاہیے، ہمیں صرف مال و جان کا تحفظ چاہیے. آپ ہمیں تحفظ دو. ریاست کا یہ فرض ہے، بلکہ اس پہ واجب ہے تحفظ دینا. ہمیں صرف تحفظ دے. آج بھی ہمارا میٹنگ جو تھا لواحقین شہداء کے ساتھ تھا، اس میں بہت سارے شہداء ہمارے ساتھ، اس کے لواحقین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ یہی بتا رہے تھے کہ صرف 10 جانے تو ذبح ہوا ہے. اب خدا نخواستہ آگے جو وہاں پہ ہمارے ہزارہ جو کام کر رہے ہیں مچ پہ، وہ سارے ان میں سے کوئی بھی اب کام میں نہیں جا رہا ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ یہی حادثہ ہوگا. ہم تو امن و امان، پاکستان کے بہتری کے لیے امن و امان چاہ رہے. ہم تو وزیر اعظم صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ کا سیکیورٹی ادارے ہیں آپ انہیں پابند کریں تاکہ ہمیں تحفظ دے، تاکہ ہم پاکستان کے بہتری کے لیے کام کریں. کوئلے کے کام تو پاکستان کی مطلب کامیابی کے لیے نا، یہ بھی تو بڑا بزنس ہے. آپ ٹویٹ کرتے ہیں بزنس کا، اسی صورتحال میں ہم بھی تو آپ کے لیے بزنس کر رہے ہیں. کون سا غلط؟ اگر چوری کر رہے تھے وہاں پہ، اگر ہم ڈاکہ ڈال رہے تھے وہاں پہ، اگر ہم دہشت گردی کر رہے تھے وہاں پہ ذبح ہوا ہے، تو بالکل آپ نہیں آنا ہمارے یہاں، بالکل ہمارے زخموں پر مرہم لگانے آپ کوئٹہ نہیں آنا. جبکہ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ یہاں پہ ناجائز ہوا ہے ہمارے ساتھ دہشت گردوں نے ظلم کیا ہے، تو آپ آ جاؤ ہمارے درد دل سن لو، آپ آ جاؤ ہمارے زخموں پہ مرہم لگا دو، آپ آ جاؤ یہاں دیکھ لو کیا صورتحال ہے. آپ صوبائی حکومت کو پابند کرو، سیکیورٹی اداروں کو پابند کرو کہ ہمیں تحفظ دے. اتنے اگر آپ 2 دن پہلے اگر آپ آتے، اگر آپ یہ حادثہ جب ہوئے تھے آپ آتے، تو بالکل نہ دھرنا ہوتا، نہ پاکستان بلاک ہوتا. اب تو لوگ ایئرپورٹوں کی طرف نکلے ہیں نا. کوئٹہ کا تو ریلوے اسٹیشن بھی بند کیا ہے، ایئرپورٹ کی طرف آج لشکر نکلا تھا کہ ایئرپورٹ بند کریں گے. کل کو تو یہ مطلب جیسے کہ بے نظیر کا ہوا تھا حادثہ، پورا پاکستان کو تربتر کرے گا، پاکستان کو 10 سال پیچھے لے جائے گا نا. یہ تو پاکستان کا نقصان ہوگا. عمران خان صاحب اس پہ سوچنا چاہیے، آپ کے وزیران کو سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ آ جائیے، اس میں بہتری ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں تو خان صاحب کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تو ہم آپ کو تحریک انصاف یہی سوچ کر آپ کو اس اسٹیج پہ لائے، آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے، تو اسی پہ آپ خدا را ہمارے درد دل سننے کے لیے کوئٹہ تک آ جائے. ہاں، اگر ایک بات اور بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہو تو بالکل صحیح کر رہے عمران خان. بے شک کہ وہ سیکیورٹی شاید مطمئن نہیں ہو کہ وہ کوئٹہ آ جائے، ان کو ٹماٹرے لگے، ان کو چپل لگے، ان کو گولیاں لگے، شاید اس سے وہ مطمئن نہیں ہو. اگر اس سے آپ مطمئن نہیں ہو، یہاں سے آپ یہ سمجھ ویسے لو کہ آپ کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ سفر اور یا اپنی جو منزل ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. گوجرانوالا میں جب یہ آئے تھے تو میرے سامنے پتھر اور جوتے پڑے تھے. میں اس وقت ان کے جلسے میں موجود تھا جب یہ گوجرانوالا پنڈی بائی پاس کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں
انہیں ان کی مخالف جماعتوں نے جو ابھی آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئی تھیں، انہوں نے انہیں جوتے اور پتھر برسائے تھے ان کے کنٹینر کے اوپر۔ ان کا جو وہ بینڈ والا ہے، وہ جو سنگر تھا، وہ زخمی ہوا، ہم پاس موجود تھے اس وقت، میں 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ تو یہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی منزل پہ جانا نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ چھوڑتے ہیں تو بھائی میں پھر کہوں گا ملیشیا میں عمران خان صاحب کی جان کو اتنا سخت خطرہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی اطلاع انہیں سعودی عرب نے دی تھی، اور سعودی عرب کو اس چیز کی اطلاع اسرائیل اور امریکہ نے دی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ نے سعودی عرب کو کہا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ نے سعودی عرب سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو خان صاحب نے وہاں ملیشیا کی میٹنگ کو چھوڑ دیا جو ان کے اور پاکستان کے فائدے میں تھی۔ اور وہ بھلا ہو ترکی کے صدر کا جس نے ہمیں یہ سب بتا دیا کہ کیا معاملہ تھا۔ حسین جنت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ دوبارہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت بھیانک غلطی کی ہے، بہت بھیانک غلطی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے کرپٹ ٹولے کو بہت بڑا گراؤنڈ دے دیا ہے، بہت خوبصورت پچ دے دی ہے کھیلنے کے لیے، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی تقریباً 24 کروڑ عوام میں سے 8 کروڑ ہزارہ برادری کی ہم مسلک قوم، ٹھیک ہے، جو 30% پاکستان کا بنتی ہے، یہ نیکسٹ ان کے ووٹ لے سکیں گے؟ اگر چند جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یا کچھ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے اگر عمران خان صاحب سے اتحاد کر بھی لیتی ہیں کچھ جماعتیں، تو کیا عوام جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، جو ہزارہ برادری کی ہم عقیدہ عوام ہے، کیا وہ آپ کو ووٹ دے گی؟ آپ کی یہ نالائکی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو کھیلنے کے لیے خود گراؤنڈ فراہم کر دی۔ اور آخر میں یہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کچھ تو مقتول کے ورثا کی اداسی سمجھو، کچھ تو مقتول کے ورثا کی اداسی سمجھو، تم ہزارہ کو بھی کشمیر کا باسی سمجھو۔ اپنے میزبان سعید عباس زیدی کو اجازت دیجیے، خدا نگہبان۔